थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां हो। पास्टर शबाज के लिए जोरदार तालियां हो। लेकिन आपकी तालियों की आवाज लेवल 6 तक भी जानी चाहिए, इनके चर्च तक आवाज जानी चाहिए, ताकि उनको पता लगे आज खुदा का बंदा जल्दी में जान के अंदर मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया, जोर से हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के लिए है। इसके साथ साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर रॉनी के लिए, पास्टर रिचर्ड के लिए, जो इन रोज़ों के अयाम के अंदर मसीही कौम को, नौजवानों को बेदार रखते हैं, ताकि हम इन इबादत में रोज़ों की तालीम भी पाएँ और उसके साथ साथ खुदावंद में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। और मेरी दुआ है कि आने वाले सालों, वक्तों के अंदर ये रोया और बढ़ती चली जाए, ये रोया और तरक्की करती चली जाए। और याद रखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ, पैसा, जगहें, चीज़ें ये कोई मायने नहीं रखती हैं। इन सारी चीज़ों से बढ़कर खुदा की तरफ से रोया का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, रोया नहीं है, तो शायद हम उस तौर से खुदा का काम बढ़ चढ़ कर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना हो आपके पास, खुदा की रोया आपके पास है, तो खुदा सब कुछ मुहैया करने पर कादिर मुतलक है। तो दुआ ये है कि आने वाले वक्त और सालों में भी रोया बढ़ती चली जाए। मैं सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करता चला जाऊंगा। याद रखिए, पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा, पुराना और नया ये दोनों अहदनामे जो हैं ये खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। पुराना अहदनामा भी हम मानते हैं और नया अहदनामा भी हम मानते हैं। बाइबल की एक किताब हो, बाइबल का एक लफ्ज़ हो, बाइबल का एक नुक्ता हो, मेरा कहना यह है कि बाइबल के अंदर कुदरत है, बाइबल की एक आयत के अंदर भी कुदरत है और बाइबल के एक लफ्ज़ के अंदर भी उतनी कुदरत पाई जाती है। हम बाइबल मुकद्दस की सारी किताबों को मानते हैं, एहतराम करते हैं। किसी शख्स ने ये कहा, दुनिया के अंदर जितने लोग हैं सब के दो होंठ हैं, सब के दो होंठ हैं। शायद हादसाती तौर पर कोई हो जिसका एक होंठ ना हो, लेकिन दुनिया में खुदा ने जितने इंसानों को पैदा किया है, खुदा ने सब के दो होंठ बनाए हैं। खुदा ने इंसान को इसी तरह तख्लीक किया है कि इंसान के खुदा ने दो होंठ बनाए हैं। है ऐसा कि नहीं है? खुदा ने सब के दो होंठ बनाए हैं। याद रखिए, जब ये दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, ज़ुबान से आवाज़ निकलती है। याद रखिए, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये दोनों खुदा के होंठ हैं, और जब ये खुलता है तो खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम इसमें से निकलता है। सो जिन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो की है, खुदा ने उन्हें बरकत दी है, खुदा ने उन्हें संभाला है। खुदा का कलाम ला तब्दील, खुदा का जिंदा कलाम है। खुदा का कलाम कुदरत से भरा हुआ है। खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्शने वाली किताब है। मैं पिछले दिनों मीडिया पर देख रहा था, एक वर्ष किसी शख्स ने वहाँ पर लिखा था, जिन घरों में खुदा का कलाम नहीं खुलता है उन घरों में हमेशा बीमारियों के मुंह खुले रहते हैं, दुखों के मुंह खुले रहते हैं। पर जिन घरों में हर रोज़ खुदा का कलाम खुलता है
ان گھروں میں خدا کی برکت ہر روز نازل ہوتی چلی جاتی ہے۔ میری ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، اس آخری اور بے دینی کے زمانہ کے اندر آئیے خدا کے کلام پر زیادہ ترجیح دے، خدا کے کلام پر دھیان دے۔ آپ یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کیجئے، آپ کو وہ ہر جگہ کلام سناتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی وہ یروشلم کی گلیوں میں کلام سنا رہا ہے، کبھی چرچ کے اندر خداوند کلام سنا رہا ہے، کبھی جھیل پر کلام سنا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کلام سنایا ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو کلام پر توجہ کرتے ہیں، کلام پر دھیان دیتے ہیں۔ یسوع پیدا ہوا اور وہ غالباً 30 سال کی عمر تک جو تھے وہ اپنے گھر میں رہے۔ لوکا کی انجیل کا مصنف یہ لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ یوسف کے جسمانی باپ جو اس کا یوسف تھا اور اپنی ماں مقدسہ مریم کے تابع رہا۔ وہ تابعداری کے اندر اس نے 30 سال تک اس نے زندگی بسر کی ہے۔ اور دنیا کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح اپنے جسمانی باپ یوسف کا کام کاج کے اندر ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے، اور وہ 30 سال کی عمر تک جو تھے وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ میں اس بات سے بڑا حیران ہوتا ہوں، داؤد یسوع مسیح جو تھے وہ شروع سے ہی، وہ بچپن سے ہی خدا کے کلام کی طرف تھے، کلام کی راہوں پر تھے۔ ایسا بائبل میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کھو گیا ہے اور وہ یوسف اور مقدسہ مریم آگے چلے گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یسوع ساتھ نہیں ہے، یروشلم میں تلاش کرتے رہے۔ 2 دن تک خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے رہے، اور اس کی عمر 12 سال کی ہے، اور وہ 2 دن تک اسے ڈھونڈتے رہے۔ پھر وہ چرچ کے اندر آئے۔ جب چرچ کے اندر آئے، یسوع جو تھا وہ بیٹھا ہوا ہے چرچ کے اندر، ہیکل کے اندر، آگے پیچھے دائیں بائیں سارے فقی فریسی شراک عالم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اور یسوع 12 سال کی عمر کے اندر ان کے سوالوں کے کیا دے رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر کے بڑے بڑے علماء کے شرعی اور فقی فریسی لوگوں کے وہ سوالوں کے جواب دے رہے، اور وہ حیران ہو رہے کہ 12 سال کی عمر کا یہ نوجوان بچہ ہے اور اسے کیوں کر یہ ساری باتیں یاد ہیں، یہ سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ یاد رکھیے یسوع کلام پڑھا کرتے تھے، یسوع کلام سنایا کرتے تھے۔ یشوع کی کتاب کا پہلا باب اس طرح سے لکھا ہوا ہے، جب موسیٰ مر گیا ہے، موسیٰ کی وفات کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ لیڈر، یہ نوجوان شخص جو ہے یہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اوپر یشوع کے اوپر موسیٰ نے ہاتھ رکھے ہیں۔ ہاتھ اس لیے رکھے ہیں، خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یشوع پر ہاتھ رکھ دے، تیرا وقت ختم ہونے والا ہے، اب تیرے بعد جو ہے یہ یشوع قوم اسرائیل کو آگے لے کر جائے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ انہیں ملک کنعان کے اندر لے کر جائے گا۔ موسیٰ نے یشوع پر ہاتھ رکھے۔ اب موسیٰ نے بڑے بڑے اسرائیل کے لیے معجزے کیے، خدا نے اپنی بڑی قدرت کو اس کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ اب یشوع یہ سوچ رہا ہے کہ موسیٰ ایسا زبردست لیڈر تھا جس کے روبرو خدا کلام کرتا تھا، موسیٰ سے خدا بولتا تھا۔ میں ابھی نوجوان لڑکا ہوں، شاید یہ سب کچھ میری قیادت کے اندر ایسا نہ ہونے پائے۔ خدا نے یشوع سے یہ کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں، اگر تو چاہتا ہے جیسے میں موسیٰ کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزے کرتا رہا، میں نے اپنی بڑی قدرت کو موسیٰ کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے، سن لے میں تیرے وسیلہ سے بھی اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہوں۔ آج لوگ میوزک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا ہے جسے گیت کا موقع نہ ملے ناراض ہو جاتا ہے، ساری برکت گوا دیتا ہے۔
وہ سوچتا ہے میں نے لوگوں کے لیے گانا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کے کلام کے پیچھے چلنے والوں کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے کوئی میری آواز سنے یا نہ سنے، وہ یہ جانتا ہے میری آواز سننے والا زندہ خدا موجود ہے، وہ جانتا ہے میری آواز سن۔ اسے کہا یہ کیا ہے کہ جشوا سن لے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری قدرت تیری زندگی کے اندر کام کرے۔ جس عبادت میں کلام نہ ہو، جس عبادت کے اندر خدا کا کلام نہ ہو، آپ سمجھئے وہ عبادت کبھی بھی مکمل عبادت ہے ہی نہیں۔ چاہے جتنے مرضی گیت گائیں، ورشپ کریں، تالیاں بجائیں، دعائیں مانگیں، بائبل میں لکھا ہے اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اس نے کس کو دی ہے؟ اس نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اس نے اپنے کلام کو دی ہے۔ سو خدا کا کلام ہی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ کسی شخص نے کہا آپ کو روزہ رکھنا پڑے، آپ کو دعا مانگنی پڑے، آپ کو گیت گانے پڑے، یا آپ کو بائبل مقدس پڑھنی پڑے، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کسی نے کہا میں دعا زیادہ کروں گا، کسی نے کہا میں گیت زیادہ گاؤں گا، کسی نے کہا میں روزے زیادہ رکھوں گا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا بائبل سے ہی گیت نکلے ہیں، بائبل سے ہی گیت نکلے ہیں، بائبل سے ہی دعائیں نکلی ہیں، اور بائبل سے ہی پرستش نکلی ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے سب سے زیادہ کچھ کرنے کا، تو یاد رکھیے آپ کو سب سے زیادہ خدا کا کلام پڑھنا ہے۔ خدا کا کلام آپ کی دعا کی لیمٹ کو بڑھائے گا، خدا کا کلام آپ کی پرستش کو اور زیادہ نکھار دے گا۔ آپ کو کہنے کی ضرورت بجائیں، تالیاں بجائیں، دعائیں مانگے، جہاں خدا کلام کی بارش ہوگی لوگ خود ہی خدا کی حضوری میں بلند آواز سے گانا شروع کریں گے، اس لیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا کلام ہی قدرت سے بھرا ہوا خدا کا کلام ہے۔ اس نے کہا تھا جشوا سے، سن لیجئے جس بات کو میں نے ادھورا چھوڑا وہ یہ تھی کہ جشوا اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی کے اندر میری قدرت کام کرے، اگر تو چاہتا ہے معجزات تیری زندگی کے اندر زیادہ ہو، اگر تو چاہتا ہے تیری خدمت مؤثر ہو، تیری خدمت پائیدار ہو، تو سن لے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ آج دنیا کے لوگوں کو نا کلیسیا پہ یقین نہیں ہے، آج دنیا کے لوگوں کو کلیسیا پر یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اوپر سے زیادہ خدا کے کلام پر جو ہے وہ شور کرتے ہیں، لیکن شاید ہماری عملی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ کاش خدا کرے بائبل مقدس کی کتنی اناجیلیں ہیں؟ اس کی 4 اناجیلیں ہیں، لیکن دراصل 5 انجیلیں ہیں۔ 4 اناجیل تو بائبل مقدس کی ہے، 5ویں انجیل میری اور آپ کی زندگی ہے۔ شاید اس انجیل کو لوگ اتنا نہ پڑھے، لیکن جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں، ہم چلتے پھرتے خدا کے کلام کو جو ہے اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے خدا کا کلام ظاہر کر سکتے ہیں۔ سو موسیٰ کے بعد جشوا سے یہ کہا گیا تھا شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اسی کا دھیان رہے، والکہ خوب کامیاب ہوگا۔ آج تک دنیا کو کسی سورج کو دنیا میں کسی شخص نے کبھی نہیں روکا۔ یہ نوجوان جشوا ہے، اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور سورج غروب ہونے کو ہے۔ یہ سورج سے کہہ رہا ہے اے سورج تو جوان پر ٹھہرا رہے جب تک میں تجھے نہ کروں۔ رکا یا نہیں؟
سورج رکا یا نہیں؟ ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا دن، ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا دن وہ دن تھا جس دن یشوع نے سورج کو روک دیا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر آپ کو 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ملے گا۔ 3 دن کے روزے کا ذکر۔ آستر، اس وقت تک آستر ہے پر جب اس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے اپنی قوم کے لیے تو پھر آستر آستر نہیں رہی ہے، پھر وہ آستر ملکہ بن گئی ہے۔ پھر 3 دن کے بعد 7 دن کا روزہ بائبل مقدس میں سے آپ کو ملے گا۔ اور یہودی لوگ روزہ کس طرح رکھتے تھے؟ یاد رکھیے، یہودیوں کا دن جو ہے وہ صبح نہیں، یہودیوں کا دن کا آغاز جو ہے یہ شام کو ہوتا تھا، اور وہ روزہ بھی احبار کی کتاب کے مطابق سورج کے غروب ہونے کے بعد روزہ رکھتے، اور پھر اگلے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد ہی وہ روزہ کو کھولا کرتے۔ اور یہ صرف یہودیوں کا نہیں، پیدائش کی کتاب پڑھیے، آپ کو وہاں پر بھی ان چیزوں کا ذکر ملے گا کہ شام ہوئی۔ 3 دن کا روزہ بائبل میں ہے، پھر 7 دن کا روزہ بائبل مقدس کے اندر ہے، پھر 1 دن کا روزہ بائبل مقدس کے اندر ہے، 21 دن کا روزہ بھی بائبل مقدس کے اندر۔ وقت بچانے کے لیے میں حوالہ جات نہیں پڑھ رہا، 21 دن کا روزہ بھی بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ پھر ایسے ایسے نبی دنیا میں گزرے جنہوں نے 40 دن کا بھی روزہ رکھا ہے۔ موسیٰ کوئے سینا کے پہاڑ پر گیا، داکی سوری اس پہاڑ پر آئی ہے، تو 40 دن اور 40 رات موسیٰ نے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو جب وہ آیا تو 10 احکام پتھر کی 2 لوہوں پر لے کر آیا۔ خیر اس نے توڑ دیے، قوم بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا، توڑ دیے۔ پھر اس کے بعد وہ 40 دن کیا، 40 دفعہ 2 دفعہ موسیٰ 80 دن روزہ رکھ کر پہاڑ پر داکی زوری کے اندر گیا۔ پھر ایلیاہ کے بارے پڑھیے، 40 دن ایلیاہ نے بھی کچھ نہ کھایا اور کچھ بھی نہ پیا ہے۔ اور بھی بے شمار روزوں کا ذکر ہے۔ میں کسی جگہ گیا، انہوں نے آگے جوس پیش کیا، پیسہ پیجیے، میں نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا، کہنے لگے نہیں پی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا بندہ، پیسہ تسی روزہ رکھی ہے؟ میں ہاں جی۔ میں نے کہا اب اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے نہیں کبھی روزہ رکھا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے وہ لکھا یہ ہے جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ کیوں کر رکھیں گے؟ تو دلہا تو میرے ساتھ ہے اور وہ میرے اندر ہے، اور اس لیے ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میں نے اسے یہ کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں شاید یہ اناجیل میں سے آدھی تعلیم، پوری تعلیم اس کی یہ ہے کہ جب دلہا ان سے جدا کر لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ کیا رکھیں گے؟ اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گے۔ میں نے کہا پڑھیے اعمال کی کتاب کے اندر یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ رہے اور دعائیں کر رہے تھے، جب وہ روزہ رکھ رہے دعائیں کر رہے تھے۔ لوکا کی انجیل نے اعمال کی کتاب لکھی ہے نا، اس نے کہا بھائی رسولوں کی کوئی دعا بغیر روزے کے ہوتی نہیں ہے، ہر دعا میں روزہ، ہر دعا میں روزہ۔ اور دیکھیے نتائج کیسے ہیں، یہ روزے رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں، بیڑیاں کھل رہی ہیں، تالے کھل رہے ہیں، لوگ آزاد ہو رہے ہیں، کلیسیا بڑھ رہی ہے، دا کا کام بڑھ رہا ہے، دا کا کام ترقی کر رہا ہے، لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر روزے کی تعلیم اور اس کے فائدے اور اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں
تعلیمات موجود ہے، میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی انجیل، 4 باب، پہلے آیت سے چند ایک آیتیں۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا، خداوند یسوع مسیح روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس کی پیدائش روح القدس کی پیدائش ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور جو تجھ سے پیدا ہوگا مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پھر یوسف کو خواب میں مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے یہ سب کچھ کس طرح سے ہے؟ یہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام تو نے کیا رکھنا ہے؟ یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح 30 سال کی عمر تک گھر میں رہے، پھر 30 سال کی عمر میں انہوں نے لیا بپتسمہ، پھر بپتسمہ لینے کے بعد وہاں پر بھی روح القدس کا نشان ہے۔ پھر 3 چیزیں وہاں پر رونما ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ آسمان کھلا ہے، پھر دوسری چیز روح القدس آیا ہے جسمانی کبوتر کی صورت میں، اور تیسری چیز آسمانوں سے آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ وہ 30 سال کی عمر تک وہ گھر میں رہے، پھر 30 سال کی عمر میں وہ باہر نکلے ہیں، بپتسمہ لیا ہے، روح القدس ان پر ٹھہرا ہوا ہے، پھر انہوں نے اپنی منادی کا آغاز کیا ہے، اور منادی کا پہلا پیغام انہوں نے یہ دیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے اپنی خدمت کو شروع کیا، وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ جو اصل بھرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ جیسے آپ گلاس میں پانی ڈالیں وہ بھرتا چلا جائے، بھرتا چلا جائے، پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ بھر جائے کہ وہ سائیڈوں سے بھی بہنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں بھرنا، اور اسے کہتے ہیں روح القدس کی معموری۔ پھر افسیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو شراب میں متوالے۔ آگے یہ لکھا ہے کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے۔ خدا کا کلام اس چیز سے منع کر کہ شراب سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، پر کلیسیا کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے روح القدس سے معمور ہونا، ہم نے روح القدس سے بھرنا ہے۔ اور یہ آخری دور جو ہے، یال کی کتاب میں لکھا ہے میں آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا، ہمارے جوان بوڑھے رویا خواب دیکھیں گے۔ یسوع بھی روح القدس سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اس کی 4 باب کی 18ویں آیت پڑھیں کبھی، وہاں یسوع نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے کیا کیا؟ اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ میں صرف اس بات پر رکا ہوں، 30 سال کی عمر ہے، ایسا یسوع نوجوان زبردست قوم بنی اسرائیل کا لیڈر، رہنما، خدا کا بیٹا، خدا کی ذات کا نقش، وہ مجسم کلام، اور 30 سال کی عمر کے اندر خدا کے کلام سے، خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے، خدا کا روح اس پر ٹھہرا ہوا ہے، خدا کی سوئی اس پر ٹھہری ہوئی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے۔ پھر سنیے، 40 روزے یسوع نے نہیں رکھے، بلکہ مسیح نے ایک روزہ 40 دنوں کا رکھا ہے۔ 40 دن اس نے کچھ بھی نہ کھایا ہے،
मती इंजील में लिखा है बियाबानों में वो चले गए और 40 दिन तक वो बियाबानों में रहे। फिर ये भी लिखा है कि उन दिनों में जानवर मसीह के पास रहे, उसके पास आते रहे। 40 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। लिखा है आसमाने वाले ने और इब्लीस उसे क्या करता रहा, उसे आजमाता रहा। याद रखिए याकूब रसूल के खत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा कभी भी बदी करने वालों को खुदा कभी नहीं आजमाता। वो जब भी आजमाएगा वो अपने मुकद्दसों को, अपने रास्तबाजों को वो आजमाएगा। फिर सुनिए, खुदा कभी भी बदी करने वालों को, वो कभी भी गुनाह करने वालों को नहीं आजमाएगा। वो जब भी आजमाएगा अपने मुकद्दसों को आजमाएगा। क्या दानियल की आजमाइश नहीं हुई थी जब वो शेरों की मान में डाला गया? क्या सदरत मिशक अब्दुल-नजूर की आजमाइश नहीं हुई थी जब उन्हें जलती आग की भट्टी के अंदर डाला गया था? क्या अयूब की आजमाइश नहीं हुई थी जब उसके 10 बच्चे मर गए, जानवर चले गए? और इस बात को जानिए, खुदा कभी भी हमें इसलिए नहीं आजमाता है कि वो हमें चेक करे कि हम कितने खुदा के कलाम के फरमाबरदार हैं या नहीं है। वो इसलिए हमें नहीं आजमाएगा, बल्कि हमें वो इसलिए आजमाएगा क्योंकि वो रूहानी तौर पर जो है वो हमें बरकत देना चाह रहा है। वो रूहानी तौर पर हमें पढ़ाना चाह रहा है। आप पैदाइश की किताब 22वां बाब पढ़ें। 12वें बाब में लिखा है, इब्राहिम अपने मुल्क से, नातेदारों से, सारी चीजों से निकल बाहर आ जा। वहीं लिखा है, इब्राहिम मैं तुझे बरकत दूंगा। जब आप 22वां बाब पढ़े, वहां लिखे इन सारी बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया है और आजमाइश ये हुई है, इब्राहिम तेरा इकलौता बेटा जिसे तू प्यार करता है उसे मोरिया के पहाड़ पर ले जा और उसे कुर्बान कर दे। और 75 साल की उम्र के अंदर कलाम किया गया है कि तेरे सूरत से बादशाह पैदा होंगे और जमीन की सारी कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। उसी वक्त वादा किया तुझसे कौमों के जथे पैदा होंगे। इब्राहिम तुझे बरकत दूंगा, तुझसे औलाद पैदा होगी। 24-25 साल इंतजार करने के बाद, सुनिए, 25 साल इंतजार करने के बाद सारा से इसहाक पैदा हुआ। सारा से इसहाक पैदा हुआ। कई 25 साल इंतजार करने के बाद और अब ये कलाम आया कि तेरा इकलौता बेटा उसे ज़बह कर, कुर्बान कर। वाकया मुख्तसर तौर पर ले गया उसे मोरिया के पहाड़ पर। बेटा पूछता है अपने बाप से, लकड़ियां मौजूद हैं और छुरी मौजूद है, पर ये बता वो बर्रा जिसे तू ज़बह करने को है, बर्रा कहां पर है? इब्राहिम को नहीं पता कि बर्रा कहां पर है और इसहाक को भी नहीं पता कि बर्रा कोई नहीं, उस बर्रे की जगह पर आज मुझे ज़बह होना है। इब्राहिम उसे ये कहता है कि खुदा अपने लिए आप बर्रा मुहैया करेगा। वो चलते चले गए। वक्त आ गया, उसने पत्थरों से मसबा बनाया, इसहाक को रखा, इसहाक को रखा, लकड़ियां जो उसके ऊपर थी ना रखी। अगर आप कभी पुराने अहदनामा के अंदर जानना चाहें कि इंजील कहां पर है, पैदाइश की किताब के 22वें बाब को पढ़िए और बार बार पढ़िए और रुक रुक कर पढ़िए। पता चलेगा
یہ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب جو ہے یہ ساری کی ساری انجیل ہے. اس کے اندر بھرے کا ذکر ہے, اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے. وہاں ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے, لیکن ساری دنیا کے لیے دانے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے اور ساری دنیا کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اسحاق لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں, یسوع کوئے کلوری کی صلیب اٹھائے ہوئے ہیں. ہاللیلویا, وہ کوئے کلوری کی صلیب کو اٹھائے ہوئے ہیں. چھری چلانے لگا ہے. یہ میں کوئی فلمی ڈائیلاگ نہیں بول رہا, یہ بائبل مقدس کی سچی کہانی واقعات بول رہا. وہ چھری چلانے لگا ابراہیم, آواز آئی ہے, آسمان کھلا ہے, آواز آئی ہے. ابراہیم پیچھے مڑ کر دیکھ رہا کون ہے, پھر چھری چلا, آواز آئی ہے ابراہیم. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شپ کے اندر 600 لوگ تھے اور اس شپ کا پائلٹ اس کا بیٹا 12 سے 14 سال کا شپ کے اندر تھا اور شپ چل رہا ہے, کچھ 600 لوگ اس کے اندر ہیں. اس کا بیٹا چلتے چلتے انجن والی جگہ پر چلا گیا اور انجن والی جگہ میں آگے جا کے پھنس گیا, واپس نہیں نکل سکتا. جا کے اس پائلٹ کو بتایا گیا ہے کہ تیرا بیٹا انجن والی جگہ پر پھنس گیا ہے, جہاز کو فوری طور روکا جائے تاکہ اسے باہر نکالا جائے. وہ یہ کہنے لگا اگر جہاز فوری طور پر رکے گا کریش ہو جائے گا, یہ 600 لوگ مر جائیں گے. تو کہا یہ گیا اگر جہاز نہ رکا آپ کا بیٹا مر جائے گا. پائلٹ جلدی آیا, جہاز کے انجن والے حصے میں گیا, آگے جا کے دیکھا اس کا بیٹا اسے اشارہ کر رہا ہے مجھے اس انجن والی جگہ سے نکالا جائے, میرا دم گھٹ رہا ہے. اور پائلٹ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا اکیلا ہے, اکیلا میرا بیٹا ہے, کوئی میرے اور اولاد نہیں. اگر میں اسے نکالوں گا تو یہ سارا جہاز جو ہے یہ کریش ہوگا, یہ سارے 600 لوگ جو ہیں یہ مر جائیں گے. اب یا تو بیٹا بچا لوں یا ان جہاز میں 600 لوگوں کو بچا لو. اس نے فوری طور فیصلہ کیا اگر میرا بیٹا مرتا ہے تو مر جائے, لیکن 600 لوگوں کو جو ہے یہ میں مار نہیں سکتا ہے. بالکل اسی طرح خدا نے کیا ہے, ساری دنیا کو بچانے کے لیے, نجات دینے کے لیے, زندگی دینے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا کفارہ دیا ہے. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مصلوب کیا ہے تاکہ ساری دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھولا جائے, ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولا جائے. اگر خدا کا بیٹا یسوع صلیب پر مصلوب نہ ہوتا ہم کبھی نجات پا نہ سکتے تھے. وہ اس لیے مصلوب ہوا ہے ہم نجات پا جائیں, زندگی پا جائیں. ہاللیلویا. اسحاق ابراہیم کا اکیلا بیٹا چھری چلانے لگا, ماں پاس کوئی نہیں. آواز آئی ابراہیم بیٹے کو ہٹا, پیچھے دیکھ. ایک برا, ایک مینڈا جس کے سینگ جھاڑیوں کے اندر ہے اٹکے ہوئے, اس برے کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے. اور یسوع مسیح کے سر پر جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے. تو جس چیز کی طرف آپ کی روشنی دلانا چاہ رہا ہوں, پتہ کیا آواز آئی, ابراہیم اس برے کو ذبح کر. میں نے دیکھ لیا اور میں نے جان لیا کہ تو میرے کلام کے ساتھ وفادار ہے. سنیے خدا نے کیا کہا, ابراہیم
میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ ابراہیم، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خدا اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک دن میں اس جگہ پر رکا، خدا نے کیوں اپنی ذات کی قسم کھائی؟ تو اس کا جواب مجھے کیا ملا؟ نہ خدا نے آسمان کی قسم کھائی، نہ زمین کی، نہ خدا نے کسی اور چیز کی قسم کھائی۔ آسمان رہے نہ رہے، زمین رہے یا نہ رہے، کائنات کی کوئی چیز رہے یا نہ رہے، لیکن ابراہیم میرا وجود ہمیشہ تک رہے گا، کیونکہ الفا میں ہوں اور اومیگا میں ہوں، اول میں ہوں اور آخر بھی میں ہی ہوں۔ کائنات میں کچھ رہے یا نہ رہے، کائنات میں کوئی چیز باقی رہے یا نہ رہے، لیکن ابراہیم میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے کیا دوں گا؟ آزمائش سے پہلے برکت، اور آزمائش پر پورا اتر جانے کے بعد کیا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اس لیے کہ تو نے میری بات مانی۔ آزمائش میں دو چیزوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ پھر سنیے، اگر کسی شخص پر آزمائش ہو تو دو چیزوں پر اٹیک ہوتا ہے۔ پہلا اٹیک یہ ہوگا، اس کی دعائیہ زندگی کم ہونا شروع ہوگی۔ پہلا اٹیک یہ ہوگا، اس کی دعائیہ زندگی کم ہونا شروع ہوگی۔ حالانکہ آزمائش کے اندر دعا کم نہیں بلکہ دعا زیادہ ہونی چاہیے۔ مسیح نے متی کی انجیل کے 26ویں باب میں کہا، دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ پہلا اٹیک یہ ہے، اگر کسی شخص پر آزمائش آتی ہے، اس کی دعا کی لیمٹ کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ پہلا اٹیک۔ پھر دوسرا اٹیک یہ ہوگا کہ اس کی چرچ اور کلیسیائی فیلوشپ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ چرچ کے اندر آنا کم ہو جائے گا۔ کسی پوچھے، بھائی جی چرچ نہیں آ رہے، دو توار ہو گئے۔ او بھائی جی تو کی دسیے، جنی مشکل ساڑھے تے آئی ہے کسی ہوتے آئیے کوئی نہیں۔ بھائی اگر مشکل آئی ہے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اگر کوئی تم میں مصیبت زدہ ہے تو وہ دعا کرے، اور اگر وہ خوش ہے تو وہ خدا کی حمد کے گیت گائے۔ ہر آزمائش پر دوڑ ہے، لوگوں کا دعا کرنے سے دل نہیں کرے، پھر چرچ میں خدا کی حضوری سے بھی لوگ دور جائیں۔ پر یہ جانیے، جب آزمائش آئے گی تو سمجھ آئیے خدا کوئی بڑی برکت جو ہے، کوئی بڑا معجزہ جو ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر تیسری چیز کہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا بڑبڑانا جو ہے یہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ آزمائش میں لوگ بڑبڑاتے ہیں، جیسے قوم بنی اسرائیل مصر سے نکل کر بحر کلزم کے کنارے پر آئے، کہنے لگے موسیٰ میں کہاں لے آیا ہے، اور پیچھے نظر کرے تو فرعون کے رب چلے آ رہے ہیں، اور اگر آگے دیکھیں تو بحر کلزم ہے۔ کیا ہم تجھے یہ نہیں کہتے تھے ہمیں مصر کے اندر رہنے دے؟ کیا مصر کے اندر قبریں نہ تھی؟ جب وہ دعا کرنے لگا نا موسیٰ، دانے کا موسیٰ دعا بند کر، اس لیے تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو بحر کلزم پر مار دے، اور سن لے قوم بنی اسرائیل کو کہہ دے کہ چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھو، اور جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، آج کے بعد تم ان مصریوں کو کبھی بھی نہ دیکھو۔ یسوع مسیح بھی آزمایا گیا ہے، اور ابلیس آیا یسوع مسیح کے پاس، اسے آزمانے کے لیے آیا ہے۔ تین طرح کی آزمائش،
3 طرح کی آزمائش مسیح کی گئی. پہلے کہتا ہے اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے. پھر دوسری آزمائش اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دے, خدا کے فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. اور تیسری آزمائش یہ ہے, یہ دنیا کی ساری شان و شوکت یہ سب میری ہے, اور اگر تو مجھے سجدہ کرے. ان تینوں آزمائشوں میں ایک لفظ استعمال ہوا, اگر تو خدا کا بیٹا. اسے یونانی کے اندر اگر کے 3 معنی نکلتے ہیں. یونانی کے اندر اگر کے 3 معنی نکلتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ تیرے بارے میں دنیا کے لوگوں نے کہا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. پھر اگر کے دوسرے معنی یہ ہے تو ہے کوئی نہیں ہے, پر تو سمجھ یہ رہا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. اور اگر کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. اور ابلیس جو ہے, یہ تیسری کنڈیشن جو ہے وہ یسوع کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تو واقعی حقیقی خدا کا بیٹا ہے. لیکن اگر تو اس پتھر سے کیا روٹی بن جائے. یاد رکھے شیطان کا کام پتہ کیا ہے, کلام تو وہ میرے اور آپ سے بھی وہ زیادہ جانتا ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بھی بنا لیتا ہے. آپ کو حیران کن حوالہ دیتا ہوں, ایوب کی کتاب کو پہلے باب کو پڑھیے. فرشتے آسمان پر جا رہے ہیں, خدا سارے فرشتوں کو آسمان میں دیکھ رہا ہے, بادشاہی کے اندر جا. ایک کو خدا نے روک لیا, اور رک اسے روک لیا, رک تو کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر سے کیا کر رہا ہوں؟ سیر کر رہا ہوں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر. فرشتوں کے بیچ میں ایک نقلی فرشتہ بنا ہوا ہے, اور ایسی چال ڈھال ہے ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کون آیا ہوا ہے. یہ تو خدا نے اسے روکا ہے, بھائی تو کہاں سے آیا ہے. ابلیس کا کام ہے ہمیشہ کلام کی آدھی آدھی آیتیں سنائے. پھر سنیے, ابلیس کا کام ہے کلام کی آدھی آدھی آیتیں سنائے. میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا. ہر بندے نے اپنی سپورٹ کے لیے کوئی نہ کوئی بائبل مقدس کا حوالہ رکھا ہی ہوتا ہے. پر ابلیس کا کام ہے کلام کی آدھی آیتیں سنائے, اور وہ یسوع مسیح کو بھی کلام کی آدھی آدھی آیتیں سنا رہے. اور وہ مسیح کو کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے بھائی تیرے بارے میں کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو یسوع اس کا جواب ہوتا کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے لکھا ہوا ہے. آگے سے یسوع بھی اسے کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے, پر یسوع سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدمی جو ہے وہ صرف روٹی اور پانی سے زندہ نہیں رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے, اس کے منہ سے اس کا کلام نکلا ہے. کسی نے کہا نا ابلیس کوئی آئے تو آ کے سنائے, تو آپ بھی اس کی گال پر ایک رکھ کر آئے چپکا دو کہ یہ نہیں بلکہ یہ لکھا ہوا ہے. اب ایک سبق یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ابلیس جو کلام بولے اس کا جواب تو وہ دے سکتا ہے, اس کا جواب تو وہ دے سکتا ہے جس نے خدا کا کلام پڑھا ہوا ہے, اور جس نے کلام نہیں پڑھا ہوا ہے پھر وہ کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں کسی گھر میں گیا دعا کے لیے, بیٹی ایک آئی نا, تو اس نے کالے رنگ کی کوئی ڈوری پہنی ہوئی تھی. پھر اس کا ایک بیٹا آیا, اس نے یہاں پر کوئی کالے رنگ کی ڈوری پہنی ہوئی. ماں نے گلے میں
کوئی کالے رنگ کی ڈوری پہنی. مجھ سے ران آ گیا, میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ کیا آپ نے اپنے گلے میں یہ کوئی کالے رنگ کی ڈوری اور یہ کچھ باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگی پادری صاحب میں نے زبور 91 لکھ کر اپنے گلے پر باندھا ہوا ہے, اور میری بیٹی نے 18 زبور جو ہے اس نے یہ اپنے ہاتھوں پر باندھا ہوا ہے, اور میرے بیٹے نے 23 زبور جو ہے یہ اپنے بازو پر باندھا ہوا ہے. کہنے لگے میں نے صحیح کیا ہے. میں نے اسے پھر اس کا جواب دیا, میں نے کہا میری بہن یہ ساری بائبل مقدس جو ہے یہ عزت اور احترام کے قابل. میں نے شروع میں کہا اس کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ مقدس ہے, قدرت سے بھرا ہوا ہے, پر یاد رکھیے یہ کلام اس وقت فائدہ مند ہوگا جب یہ کلام میرے اور آپ کے منہ سے نکلے گا. لیکن یہ تو مت کہ کون میرے لیے آسمان پر چڑھے گا کلام کو لانے کے لیے, اور کون میرے لیے زمین کے گہراؤں میں جائے گا کلام کو لانے کے لیے, بلکہ یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے, کلام تیرے دل میں ہے, اور صرف دل میں نہیں بلکہ کلام تیرے منہ کے اندر ہے. یسوع کلام سنا رہا ہے. باغ عدن میں بھی یہی واقعہ تھا. باغ عدن کے خدا نے منع کیا نا عورت سے, اس درخت کا پھل تو نے نہیں کھانا. پھر ایک آیا, پھر ایک آیا آ کے یہ کہتا ہے کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کئی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے سانپ والی چیزوں کو پہننے کا, لیکن بائبل میں لکھا ہے سانپ کو دشتی جانوروں سے کیا ہے, ملعون ہے, چلاک ہے, ملعون ہے. اور یاد رکھیے سانپ والی چیزیں پہننے سے ہم لعنت کے نیچے آئیں گے. ایک نوجوان پر دعا کر رہا, جب اس میں بدروئیں اس کے سر پہ میں نے ہاتھ رکھا, میں نے کہا اس میں سر میں کیا لگایا ہوا ہے؟ کہتا ہے جیل لگائی ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے جیل لا کے دکھائی, جیل کے اوپر سانپ بنا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں جس جیل پر چیزوں پر سانپ بنا ہوا ہے کیا اس کا ذہن ابلیس کے قبضہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. میں گیا نا کسی گھر میں نے سپرے مارے کمرے سے, اس نے لا کے ٹیبل پر رکھ دیا, اور میری سامنے میں نے اسے دیکھا کالے رنگ کا سانپ بنا ہوا ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہہ لیں اس کی خوشبو بہت گھر میں پھیلتی ہے. میں نے کہا پڑھو, خدا کا کلام کہتا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں میں کیا ہے, ملعون ہے. اور ہم کلیسیا کو اور ہم مقدسوں کو یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے سانپوں اور پہنو, یا جیب میں رکھو اسے یا اسے اپنے گھر میں رکھو, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. چلیں کہہ دیتا ہوں, آ رہی ہے بات. میں گیا کسی گھر میں, بھائی کے ڈائلسس ہوتے تھے, بڑا پریشان, دعا کروں خدا کی حضوری آئے, خدا کی حضوری سے چھوئے. کئی مہینے اور 2 سے 3 مہینے اسے شفا نہیں مل رہی. دعا کر رہے ہیں. ایک دن اس کی بیوی, بھائی صاحب ایک بات کرنی. میں نے جی کرو. میرے گھر میں نا ایک چیز پڑی ہوئی ہے, بتا دوں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگی میری ساس جو تھی نا, میری ساس سے اس کی ساس نے اس کو دی, اس کی ساس نے اس سے لی, پھر میری ساس کے پاس آئی. پہلی بار زندگی میں یہ چیز دیکھا. میں نے کہا ہے کیا؟ پتہ نہیں. اس نے, پرانے لوگ سمجھ جائیں گے, اس نے کپڑوں میں سے نکالی ایک اتنی سی ڈبیا تھی, اس کے اندر کئی کلرز لگے ہوئے تھے, اس نے وہ نکالی. اے پادری صاحب پئی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا؟
میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ تو کیا ہوگا اس کے؟ ہاں، اس نے کہا اس کے اندر گیدڑ سینگی ہے۔ تو میں نے اسے کہا یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی میری ساس کی جو ساس ہے اس نے کہا کہ اس کو گھر میں رکھنے سے وہ برکت گھر کے اندر رہے گی، پیسے روپے کی کمی نہیں آئے گی، کوئی جادو، کوئی تویز، کوئی ٹونا، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو میں نے کہا یہ تو پھر بڑی بات ہے نا، کیا ایسا سب کچھ ہوا گھر کے اندر؟ کرائے کا گھر ہے، کوئی پیسے روپے کی آمدنی نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کا شوہر بیمار ہے، اس کو کوئی شفا بھی نہیں ملی ہے۔ پھر حالات اتنے مشکل کے ہیں۔ کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگی آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کو گھر میں رکھوں یا باہر پھینکوں؟ تو پھر میں نے اسے یہ بتایا کہ میری بہن سن، بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، مکاشفہ 5ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد کی اصل اور داؤد کی نسل سے جو ہے ایک کھڑا ہوا ہے، اور جو داؤد کی اصل اور داؤد کی نسل سے آنے والا ہے وہ یہودا کے قبیلے کا کیا ہے؟ وہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر ہے۔ اور میں نے کہا بہن تیرے گھر میں کسی گیدڑ سینگی کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کسی بچھو، کسی سانپ اور کسی گیدڑ سینگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہیں نکالیے، ایک کو آنے دے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ نجات اس کے پاس ہے، زندگی اس کے پاس ہے، برکت اس کے پاس ہے، اور وہی یہودا کے قبیلے کا بابر وہ ہے۔ ہیلیلویا۔ بعض لوگوں کا ذہن پتہ نہیں کہاں الجھا ہوتا ہے۔ ایک آ گیا بھائی صاحب تسی یسوع نو شیر ببر کہندے ہو، نہیں کہنا چاہیے۔ نکال کے بتا، میں کہہ دیکھ، جب یسوع کو ہیرودیس نے کہا نا، ایک پیغام دیا کہ جاؤ جا کر اسے کہہ دو کہ ہیرودیس تجھے قتل کروانے کو ہے، تو یسوع نے اس کا جواب ادھر بھائی، ہیرودیس مجھے قتل کروانے کو ہے، جاؤ جا کر کس سے کو نا کس سے کو؟ یسوع نے کہا جاؤ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو۔ ہاں وہ ہے وہ وقت کا حاکم، ہیرودیس بادشاہ ہے، یسوع تو وہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ کہہ رہے جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو کہ میں آج بیماروں کو شفا دے رہا ہوں، آج مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، کل میں اپنی راہ کو چلا جاؤں گا۔ یسوع نے کیوں ہیرودیس کو لومڑی کہا تھا؟ سارے جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ سارے جنگل کا بادشاہ شیر ببر ہوتا ہے۔ تو یسوع خود شیر ببر ہے، اور اس کہہ رہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو۔ باقی سارے شیر کی گرج سے، اس کی آواز سے ڈرتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے یسوع 3 آزمائشوں پر غالب آیا ہے، ابلیس کی ساری آزمائشوں پر غالب آیا ہے، اور لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس ابلیس سے چلا گیا ہے۔ جب آپ کلام بولیں گے، آپ کلام سنیں گے، آپ کلام سنائیں گے، تو آپ کے سامنے کبھی بھی ابلیس ٹھہرے نہیں سکتا ہے۔ آپ یسوع نام سے تاریکی پر، شیطان پر، بدروؤں پر، سانپوں پر، بچھوؤں پر اس کی قدرت سے غالب آئیں گے۔ ہیلیلویا۔ خداوند اس کلام سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی خدمت، آئیے دعا کیجیے۔ تعریف و ہیلیلویا۔ یسوع تیرا کلام زندگی دیتا ہے، تیرے کلام کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ آئیے اس کی شکر گزاری کیجیے۔